मुझे किस जुर्म में सलाखों के पीछे कैद किया गया है? मैं तो सिर्फ नौकरी ढूंढने शहर आई थी। शट अप। तुम्हारे भाई ने दिन दहाड़े एक लड़की को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब जब तक तुम्हारा भाई खुद को हमारे हवाले नहीं करता, तुम यहीं बंद रहोगे। इंस्पेक्टर शाहनवाज के अल्फाज सुनकर इरहा का सांस अटक चुका था। कुछ देर के लिए जब शाहनवाज राउंड लगाने गया तो एक कांस्टेबल जेल में घुसकर इरहा पर हावी होने लगा। कंधे से उसकी कमीज फट चुकी थी। शाहनवाज ने आकर इस कांस्टेबल को थप्पड़ मारकर भगाया और इरहा को अपनी गाड़ी में लेकर निकल आया। बहुत शुक्रिया आपका सर। मगर शाहनवाज हंसकर बोला, शुक्रिया किस लिए? थाने में ठीक से मजा नहीं आना था, इसलिए तुम्हें गाड़ी में लाया हूँ। जल्दी से मेरी टांगों में। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तुम्हारे सिसकने और मगरमच्छ के आंसू बहाने की आवाज आई मेरे कानों तक पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नहीं जान रही हो कि ये थोड़ी सी आवाज अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है। ऐसी ऐसी जगह पड़ती है कि दोबारा इंसान बोलने के लायक नहीं रहता। अब अगर तुम्हारी सिसकियों की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो ये भी भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। एक थप्पड़ की मार हो तुम। अगर इतना ही डर लग रहा है तो बुलाओ अपने भाई को, खुद को हमारे हवाले कर दे और तुम्हें यहाँ से आकर ले जाए। बड़े गुस्से से सामने खड़ा वो खूबरू इंतहाई पुरकशिश शख्सियत रखने वाला इंस्पेक्टर शाहनवाज गुस्से से फनका रहा था। उसके बाल पसीने से शराबूर थे। माथे पर बालों की लटें चिपकी हुई थी। यूनिफॉर्म की शर्ट के सामने के दो बटन उसने खोल रखे थे और गुस्से से जेल की सलाख पर उसने हाथ में पकड़ी हुई छुरी मारी। जब से इस लड़की को वो जेल में लेकर आए थे, वो रोए जा रही थी। एक बैग था जो उसने अपने सीने से लगाया हुआ था और रो रो कर कह रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है, आप मुझे यहाँ जेल में कैसे बंद कर सकती हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। जिसने गलती की है प्लीज़ उसको पकड़े। लेकिन इस वक्त इस मुजरिम को पकड़ने के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा था। शाहनवाज की डांट सुनकर कुछ देर के लिए जेल में खामोशी छा चुकी थी। वो चुपचाप एक कोने में दुबक कर बैठ गए। दीवारों पर जगह जगह से सीमेंट उतरा हुआ था। गर्मी के मौसम की वजह से कोई न कोई कीड़े मकोड़े दीवारों से निकल कर गिर रहे थे और वह मासूम सी लड़की रेंगने वाले जानवरों से वैसे ही बहुत खौफ खाती थी। सिमट कर बस आखिरी बार उसने इस मगरूर पुलिस वाले की तरफ देखा जो कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मौन चुका था। शाहनवाज पिछली 3 रातों से सुकून से सो नहीं पाया था। उसके शबो रोज थाने में गुजर रहे थे क्योंकि एसएचओ ने उसे सख्ती से कहा था कि शदीद प्रेशर है। इस लड़के को पकड़ो जिसने बड़ी जालिमाना अंदाज में इस मासूम लड़की के साथ गलत किया है। जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा, मीडिया और न्यूज़ वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। यूं मजबूरन उसे इस लड़की को पकड़ कर लाना पड़ा कि शायद इसी बहाने उसका भाई भी उनके हाथ लग जाए। वो आंखें मौन कर बैठा ही था कि जब एक आखिरी बार सिसकते हुए धीरे धीरे इरहा सलाखों के पास आई। उसकी मोटी मोटी आंखों में ढेरों आंसू थे। रो रो कर उसे अपनी आंखें भी दुखती महसूस होने लगी थी। कहने लगी कि इंस्पेक्टर जी, प्लीज़ मेरी बात सुन ले। मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं है। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाने दे। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है कि मैं किसी को कॉल करके बता सकूं। प्लीज़ मुझे घर जाने दे, वरना अम्मा मुझे बहुत डांटेंगी, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाएंगी। मैं तो सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए घर से निकली थी। वो रो रही थी जब एक नज़र पलट कर शाहनवाज ने उसकी तरफ देखा। अभी तक उसने एक नज़र भरकर इस लड़की के चेहरे की तरफ नहीं देखा था, सरसरी से अंदाज में उसे देखा था। जब से लेडी कांस्टेबल उसे पकड़कर जेल में गिरा कर गई थी, तब से वो अंधेरे में बैठी हुई थी, मगर अब उसका चेहरा रोशनी में आया था। शाहनवाज एक पल को उसके चेहरे के खदोखाल देखने लगा। वो लड़की बामुश्किल 22 साल की लग रही थी। चेहरे पर बला की मासूमियत थी, आंखों में आंसू थे। देखकर ही लग रहा था कि वो बेकसूर है। उसे इन सब में बिला वजह कसूरवार ठहराया जा रहा है। अभी शाहनवाज की नजरें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। जब कांस्टेबल ने उसे बार बार रोते हुए देखा तो गुस्से से उसकी तरफ आया और कहने लगा, चुप कर जा। अब अगर तूने ये ड्रामेबाजियां करके साहब जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैंने लेडी कांस्टेबल को बुला लेना है और फिर वो हालत जो तुम्हारी करेंगे ना, वो देखना। बेशर्म, जानती भी है तेरे भाई ने क्या किया है।
ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ لوگ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر آ رہے تھے۔ آج سے 3 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس نے سب کی روح کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کچرے کے ڈھیر پر ایک لڑکی ملی تھی، بے سود بے حس و حرکت، جس کے وجود سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور پھر اسے ختم کر کے کچرے کے ڈھیر پر چھوڑ گئے تھے۔ تب سے ہی پورے علاقے کی پولیس الرٹ ہو چکی تھی، جانچ پڑتال کی جا رہی تھی۔ CCTV کیمرے دیکھے گئے جن میں لڑکی کی پہچان ہو گئی۔ جب لڑکی کی معلومات نکلوائی گئی تو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ تقریباً 1 سال پہلے ہی شہر میں رہائش پذیر ہوا تھا اور اس وقت جگہ سے فرار ہو چکا تھا تاکہ پکڑ میں نہ آ سکے۔ غصے سے انسپکٹر شاہ نواز کا دماغ پھٹا جا رہا تھا کیونکہ وہ خود اس کچرے کے ڈھیر پر آگے بڑھا تھا۔ وہ لڑکی ہر پردے سے آزاد تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر لڑکی کے وجود پر ڈالی تھی تاکہ کسی طرح اس لڑکی کو ڈھانپ سکے۔ رپورٹس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس لڑکی کو بہت بار شدید اذیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ غصے میں اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے جب کوئی اور راستہ نہ ملا تو سینئر نے اسے یہ کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر اس گھر کی عورت کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ اگر اتنا ہی وہ غیرت مند ہوا تو یقیناً اپنے گھر کی عورت کو حوالات میں بند دیکھ کر ضرور یہاں تک چلا آئے گا۔ انسپکٹر شاہ نواز نے اس کی ساری معلومات نکلوانے کے لیے کافی لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ اسی روز صبح سویرے بے چین دل کے ساتھ ارہا اٹھی تھی۔ وہ کئی جگہ جاب کے لیے اپلائی کر چکی تھی لیکن کسی نے بھی اس انٹرویو کے بعد دوبارہ کال کر کے نہیں بلایا تھا۔ آج ایک نئی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے وہ جا رہی تھی۔ معصوم سا چہرہ لیے اس نے آج بلیک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی آفس سے کچھ دوری پر ہی تھی جب پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا چکی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے، مگر وہ اسے پکڑ کر سیدھا تھانے لے آئے تھے اور تب سے وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ پچھلے 3 روز سے اس کا بھائی گھر نہیں آیا تھا۔ یہ بات وہ پولیس والوں کو بتا چکی تھی مگر اس کے باوجود اسے چھوڑا نہیں گیا۔ پولیس والے کہنے لگے کہ جب تک تمہارا بھائی یہاں آ کر خود کو پیش نہیں کرتا تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے۔ دل تو کرتا ہے جس طرح اس نے کسی لڑکی کی عزت خراب کی تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ تبھی اسے اندازہ ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ خوف کے مارے ارہا کا پورا وجود کانپ رہا تھا جب شاہ نواز نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے لوگ شدید زہر لگتے تھے جو معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کرتے تھے۔ وہ کچھ دیر تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر نکلا تھا، ساتھ ہی سینئر افسران کو وہ تمام تر ڈیٹیل شیئر کر رہا تھا جب ایک کانسٹیبل نے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ارہا کو دیکھا۔ اس کی نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے نیند کی گہرائیوں میں کھو رہی تھی جب دوپٹہ اس کے کندھے سے ڈھلک چکا تھا۔ دوپٹہ ڈھلکنے کی دیر تھی کہ اس کے نشیب و فراز سامنے واضح ہو چکے تھے۔ اس کے بل کھاتے فگر کو دیکھ کر سامنے کھڑے کانسٹیبل کے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ فوراً ساتھ کھڑے دوسرے کانسٹیبل سے کہنے لگا کہ کس لیے اس لڑکی کو اتنی عزت اور احترام سے رکھا گیا ہے۔ اس کے بھائی نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونا چاہیے، تبھی تو حساب برابر ہوگا۔ ویسے بھی وہاں پر کوئی سینئر افسر موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے دوست کو اشارہ کرتا ہوا جیل کا دروازہ کھول چکا تھا۔ کنجی کھلنے کی آواز سن کر ارہا کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ جب اس نے ایک پولیس والے کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگے کہ آپ لوگ مجھے آزاد کر رہے ہیں کیا؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ لیکن وہ اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ جب تک تجھ سے سود سمیت بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک تو تجھے یہاں سے کون جانے دے گا؟ تیرے بھائی نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، اب اس کی وصولی تجھ سے کرنا ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرنے لگا اور پھر جیسے اس کے کندھے پر پکڑ کر اس پر حاوی ہونے لگا تو ارہا خوف کے مارے چلانے لگی۔ اسے دور دھکا دے کر کہنے لگی دور ہٹیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ پوری قوت جمع کر کے اس نے اس کانسٹیبل کو دھکا دیا تھا
और फिर खुले हुए जेल के दरवाजे से वो भागी थी। अंदर से उठते शोर को सुनकर जल्दी से शाहनवाज अंदर की तरफ बढ़ा, मगर जैसे अंदर आया तो सामने से भाग कर आती हुई वीरा उसके वजूद से टकराई। उसके भारी सीने से लगकर थम सी गई थी। शाहनवाज फौरन उसे अपनी बाहों में भर चुका था। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसके इतने करीब आई थी। गुस्से से कहने लगा, शक्ल से तो काफी मासूम लग रही है, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकली ना। यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर अगले लम्हे से हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। इरहा रोते हुए फौरन उसका बाजू मजबूती से थाम चुकी थी। जिस कदर मजबूती से उसने शाहनवाज का बाजू थामा था, शाहनवाज के पूरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। वो रोते हुए कहने लगी कि सर मुझे बचा लें, वो शख्स मेरे साथ कुछ करने वाला था। वो रोते हुए उसका बाजू थाम कर रो रही थी। शाहनवाज ने सामने इस कांस्टेबल को देखा जो बाहर निकल रहा था। मारे गुस्से के शाहनवाज आगे बढ़े और एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगा, बेहया, बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें जो तुम क्या करने वाले थे? तुम जैसों को तो बस मौका चाहिए। मौका मिला नहीं कि तुम्हारे अंदर का दरिंदा फौरन जाग जाता है। तुम में और फिर उस शख्स में फर्क क्या रह जाए जो आए रोज गुनाह करते फिरते हैं। कांस्टेबल को धक्का देकर उसे वहां से निकाल दिया। वो लड़की जिस कदर मासूम और खूबसूरत थी, उसका राज यूं पुलिस स्टेशन में बताना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसके साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। वहां पर जितने भी कांस्टेबल और दूसरे लोग मौजूद थे, उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। अगर किसी सीनियर अफसर की नज़र इस लड़की पर पड़ जाती, उन्हें पता चल जाता कि आज की रात ये लड़की इतनी मासूम और कम उम्र यहाँ मौजूद है, तो यकीनन वो उसके साथ बहुत बुरा कर सकते थे। यही सोचते हुए एक नज़र उसने इस मासूम सी लड़की को देखा, जो सहम कर उसे ही देख रही थी। बार बार कह रही थी कि मुझे वापस जाने दे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे भाई ने जो किया प्लीज़ उसको ढूंढें, उसे तो मेरे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोए जा रही थी जब कुछ सोचकर शाहनवाज कहने लगा कि चलो मेरे साथ, जाकर गाड़ी में बैठो। इरा को लगा जैसे उसे वो लोग आज़ाद कर चुके हैं, वो अब घर जा सकती है। वो जैसे गाड़ी में आकर बैठी तो कुछ देर बाद शाहनवाज भी गाड़ी में आकर बैठ चुका था और अगले लम्हों में उसने गाड़ी बड़ी जोर से स्टार्ट करके थाने से बाहर निकाल दी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, दिल में एक सुकून सा उतरा था। दुपट्टे को अपने कंधे पर बार बार डाल दी थी जहां से कमीज फट चुकी थी। रोते हुए कहने लगी कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। मैं आपकी यह एहसानमंद रहूं। मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए शाहनवाज ने उसकी तरफ देखा था। फिर कहने लगा कि क्यों? किसने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ने आ रहा हूँ? तुम्हें अगर वहां से निकाल कर लाया हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिस कदर खूबसूरत और जवान तुम हो, वहां पर तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं थी। अगर किसी की नज़र तुम पर पड़ जाती तो आज रात न जाने तुम्हारे साथ क्या होता। वो यकीनी तौर पर शाहनवाज के चेहरे की तरफ देख रही थी। अगला जुमला अदा करते हुए इंस्पेक्टर शाहनवाज कहने लगा, मैं किसी के इस्तेमाल शुदा चीज़ इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, इसलिए तो मैं वहाँ से निकाल कर ले आया हूँ कि मेरे अलावा किसी की नज़र तुम पर पड़ ही ना सके। तो मैं तुम्हें आज़ाद इतनी आसानी से करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे भाई की वजह से मेरी नौकरी के लेने के देने पड़े हुए हैं। जब तक तुम्हारा भाई मेरे हाथ नहीं आता, तब तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। यही मेरे पास मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा भाई मुझे मिल गया तो तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा और तब तक तुम मेरे घर में रहोगी। जब जब मैं कहूँगा और जो कहूँगा तुम मेरा वो काम करोगी। अगर तुमने इनकार किया तो वापस तुम्हें यहीं पुलिस स्टेशन में लाकर छोड़ दूंगा और फिर आगे तुम खुद समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। ये सुनकर इरा के कानों में सीटियां बजने लगी। उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाते हुए महसूस होने लगा। वो तो इस शख्स को मसीहा समझ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर शाहनवाज तो उसे मजीद खौफजदा कर चुका था। वो जल्दी से गाड़ी की खिड़की खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर ऑटोमेटिक सिस्टम था, सारे दरवाजे शीशे पहले से ही बंद थे। वो रोते हुए कहने लगी कि जाने आखिर मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी परेशानियां देख चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे घर जाने दे, ऐसा मत करें मेरे साथ। लेकिन शाहनवाज अगले लम्हे उसे खामोश करवा चुका था।
کہنے لگا کہ اگر تم نے مزید اور مزاح کر کسی تماشے کو کریٹ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بہت بری طرح سے سزا دوں گا۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے پچھلے 3 راتوں سے سو نہیں پایا۔ سارا دن میرا پولیس اسٹیشن میں گزرتا رہا اور میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں؟ کچھ دیر بعد ایک گاڑی ایک گھر کے باہر آ کر رک گئی۔ وہ سہم کر اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ الہا کے دل میں عجیب و غریب سے خیال آ رہے تھے۔ اگر وہ اس گھر کے اندر چلی گئی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ انسپیکٹر شاہ نواز اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تبھی انسپیکٹر شاہ نواز اس کی جانب آیا اور گاڑی کی کھڑکی کھول کر اسے گھسیٹنے کے انداز میں باہر نکالا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ الہا کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے گھر کے اندر لایا تھا۔ گھر میں سوائے ان کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں اس گھر میں اکیلے تھے۔ اندر لا کر وہ اسے دھوڑ دھکا دے کر کہنے لگا، تم مجھے ہیرو مت سمجھو، یہ تمہارا قید خانہ ہے۔ یہاں سے اگر بھاگنے یا نکلنے کی کوشش کی یا کسی بھی طرف اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، ورنہ بہت برا پیش آنا ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ اس پولیس والے کی دھمکیاں سن کر وہ تھم چکی تھی۔ فوراً دیوار کے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن پلیز میری عزت پر حرف نہ آنے دیجیے گا، مجھے کچھ مت کیجیے گا۔ میں ایک پاک دامن شریف لڑکی ہوں، ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھ پر یہ آنسو اثر نہیں کرتے، رونا دھونا بند کرو، میرے سر میں پہلے کافی درد ہے۔ وہ بالکل ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ ابھی بھی سہم کر کھڑی تھی۔ اس وقت شاہ نواز کو شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف گیا۔ کچن میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ فریج میں جو کھانا ملازمہ بنا کر رکھ کر گئی تھی وہ 3 دن پہلے کا تھا اور خراب ہو چکا تھا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا جب کچن سے باہر نکلا تو سامنے ابھی تک بت بنی کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اڑا ہوا تھا، لیکن رو رو کر اس نے اپنا ناک اور آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ ایک پل کو شاہ نواز اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگلے لمحے اپنے ہوش و حواس میں واپس آنے کے بعد کہنے لگا، اے لڑکی سنو۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہاں میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ ہاں آتا ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا پھر وہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے میرے لیے کھانا بناؤ، ٹیسٹی ہونا چاہیے، ذرا بھی نمک مرچ کم یا زیادہ ہوا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ وہ ڈرتے ڈرتے سیدھا کچن میں داخل ہوئی۔ فوراً کہنے لگی، بنانا کیا یہ بھی بتا دیں سر؟ وہ کہنے لگا کہ جو بھی بنا دو جو فٹافٹ بن جائے، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے ورنہ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ وہ اپنے دانت کڑکڑا کر بولا۔ مزید الہا سہم چکی تھی۔ فوراً اس نے فریج سے ٹماٹر نکالے، پیاز نکال کر کاٹنے لگے۔ اس وقت اسے اور کچھ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے جلدی سے اس نے چاولوں کو ایک طرف ابالنے کے لیے رکھا تھا اور دوسری طرف اس نے مسالہ بنایا تھا۔ فریج میں گوشت بھی رکھا ہوا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بریانی بنا دی تھی۔ انسپیکٹر شاہ نواز پورے گھر کو لاک کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے گیا۔ جیسے واش روم سے نہا کر کمرے سے باہر آیا تو گھر میں ایک اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بریانی کی ایسی خوشبو سن کر اس کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ بریانی نکال کر شاہ نواز کے سامنے لے کر آئی تھی اور شاہ نواز حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا؟ تم نے کوئی جادو کی چھڑی گھمائی ہے؟ ایک دم سے بریانی بن کر تیار بھی ہوگی۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب سے جلدی میرے ہاتھوں بن سکتی تھی، جلدی جلدی سے بنا دی، پلیز مجھے ڈانٹیے گا مت، میں نے اپنی طرف سے نمک مرچ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ نواز نے جب پہلا چمچ منہ میں ڈالی تو وہ واقعی بہت لذیذ بنی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی، جو کھانا کھانے کے بعد اٹھا اور پھر اسے کہنے لگا کہ اب خود بھی کھا لو اور پھر برتن سمیٹ دو۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد سیدھا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کے کمرے میں جانے کا سن کر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اسے کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا پڑے گا، اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کے کمرے میں جا کر اس کی باتیں بھی سننا پڑیں گے۔ وہ تو بڑی کم گو قسم کی لڑکی تھی، کبھی اپنے کزن کے ساتھ بھی اس نے فری ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔
مگر آج وہ قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ سارا کام نپٹانے کے بعد جیسے ہی وہ شاہ نواز کے کمرے پہنچی تو کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی، بار بار دروازے کی طرف ہاتھ بڑھاتی لیکن پھر ہاتھ پیچھے ہٹا دیتی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دستک دے یا نہ دے۔ اس کمرے میں جانے کے بعد نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، مگر تبھی اندر سے گھمگیر آواز گونجی، کب تک کمرے کے باہر کھڑی ہو کر مجھے ڈرامہ کرتی رہو گی؟ میرے پاس آ کے زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے کمرے میں آؤ۔ نہ جانے اسے سب کیسے پتہ چلا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی، ٹھنڈی سانس بھر کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ دروازہ بند کر اور یہاں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس وقت شاہ نواز اسے بے تحاشا خوف آ رہا تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ جب شاہ نواز نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ میرا سر دباؤ، بہت درد ہو رہا ہے۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے میں پچھلے 2 دنوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں۔ 1 منٹ کے لیے بھی میں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی اور ابھی بھی مجھ پر شدید پریشر ہے۔ میرا سر دباؤ، کام آن۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے وہ اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ چکی تھی اور پھر اپنی نازک انگلیوں سے اس کے سر کا مساج کرنے لگی۔ مگر شاہ نواز تو ایک الگ ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے سر کا مساج کر رہی تھی۔ جب شاہ نواز اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اس کا رویہ کافی حد تک نرم ہو رہا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ سر وہ لڑکا عادل میرا بھائی ہے، سگا بھائی نہیں ہے، سوتیلا ہے۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھی، میری ماما کا انتقال ہو گیا اور پھر بابا بھی بستر مرگ پر ہیں۔ ایسے میں گھر کا خرچ چلانے کے لیے مجھے گھر سے باہر جاب کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ عادل تو کچھ کماتا ہی نہیں، جو کماتا ہے بس خود پر ہی لگا دیتا ہے، گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا۔ عادل کا کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا اور انہی لڑکیوں میں سے ایک رشبہ بھی تھی جس کے ساتھ وہ محبت اور شادی کی باتیں کر کے اسے ہوٹل میں لے کر گیا تھا اور پھر اپنے دوست کے کرائے کے گھر میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ رشبہ واپس آنا چاہتی تھی لیکن عادل نے اسے آنے نہیں دیا تھا۔ یوں جب حالات بگڑ گئے اور رشبہ کی حالت شدید خراب ہونے لگی تو عادل نے اس کی جان لے لی تھی اور پھر اسے کچرے پر پھینک کر فرار ہو گیا تھا۔ وہ عادل اپنے بارے میں ہر ایک بات شاہ نواز کو بتا رہی تھی، جسے سننے کے بعد وہ اندر ہی اندر تھوڑا شرمسار بھی ہو رہا تھا کہ اس نے شاید اس لڑکی کو پکڑ کر لا کر اچھا نہیں کیا۔ لیکن پھر فوراً کہنے لگا کہ میں کیسے مانوں تم سچ کہہ رہی ہو، تمہارا سگا بھائی ہوگا، تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہو میرے سامنے تاکہ میں شاہ نواز کے بارے میں معلومات نہ لے سکوں۔ مگر وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی مرحوم ماں کی قسم، عادل نے مجھے کبھی اپنی بہن نہیں سمجھا، نہ ہی میں اس کی سگی بہن ہوں۔ شاہ نواز کے اندر کا کہنا ہے کہ یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب تم اس گنہگار کو پکڑوانے میں مدد کرو گی، ورنہ ساری زندگی یوں ہی میرے گھر میں قید رہو گی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، سوچ چکی تھی کہ جیسے یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا گاؤں اپنی تائی کے پاس چلی جائے گی۔ سوتیلی ماں کے ساتھ رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ہر بار تانے سناتی رہتی تھی، اسے نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ ٹھہرا کر اس نے غلطی کی تھی، وہ بھائی جس نے کبھی اسے سیدھے منہ نہیں بلایا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اسے عادل پر شدید غصہ آ رہا تھا، نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی اور اس کی جان لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی شاہ نواز گہری نیند میں سو چکا تھا۔ موقع پا کر وہ وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ شاہ نواز گہری نیند میں تھا، دھیمے گہرے سانس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی اور گھر سے بھاگنے کی سوچی، مگر گھر کو مکمل طور پر پہلے سے ہی لاک کیا گیا تھا، کھڑکیوں کے آگے بھی گرلز لگی ہوئی تھی، وہ وہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار بے سود ہو کر وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب شاہ نواز کی آنکھ کھلی تو اس نے باہر صوفے پر سوئی ہوئی ارہا کو دیکھا، جو آدھی صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی، بال بگڑ کر چہرے پر آئے ہوئے تھے، دوپٹہ ڈھلک کر فرش پر گرا ہوا تھا، اور ایسے میں جیسے جیسے وہ سانس لے رہی تھی اس کی دھڑکنیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ منظر ایسا منظر تھا جس نے انسپکٹر شاہ نواز کے تن بدن میں ایک عجیب سی
سرشاری کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی میں کچھ تو خاص بات ضرور تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس کا گلا کچھ ڈیپ تھا، اور ایسے میں اس کے اتار چڑھاؤ جس انداز میں دکھائی دے رہے تھے، شاہنواز تو گویا پاگل ہوا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا ہاتھ اس کے وجود کی طرف بڑھانا چاہا، مگر جیسے اس نے کوئی گستاخی کرنی چاہی، فوراً اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ جیسے ہی رہا کی آنکھ کھلی، شاہنواز فوراً اسے الگ ہوا۔ وہ دوپٹہ جلدی سے ٹھیک کر کے کہنے لگی، یہ آپ کیا کرنے والی تھے میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، تمہیں خود ہوش کے ساتھ سونا چاہیے۔ میں تو تمہارا دوپٹہ ٹھیک کرنے والا تھا۔ یہ تو شکر مناؤ کہ میری نیت اتنی خراب نہیں ہوگی، ورنہ اب تک نہ جانے میں تمہارے ساتھ کیا کر چکا ہوتا۔ مجھے تو تم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی تھی، اور میں سب کچھ تمہارے وجود پر لٹا چکا ہوتا۔ یہ سن کر وہ گھبرا چکی تھی۔ شاہنواز اسی حکم سے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جلدی سے ناشتہ بناؤ، رکھا ہوا ہے، اور پھر میرے ساتھ تم باہر چل رہی ہو۔ فوراً حیرت سے کہنے لگی کہ باہر؟ مگر میں آپ کے ساتھ باہر کیوں جاؤں گی؟ شاہنواز کہنے لگا، میں کون سا تمہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تمہیں صرف اور صرف تمہارے بھائی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ جانتی تو ہو تم بھی اس ٹیم کا حصہ ہو، اور اب تم بھی مجھے اپنے بھائی تک پہنچاؤ گے۔ وہ چپ ہو چکی تھی۔ فوراً اس نے ناشتہ بنایا تھا۔ شاہنواز نے وہ ناشتہ کھایا تھا۔ دونوں ناشتہ کر کے باہر نکل آئے تو وہ ارحا سے عادل کے ٹھکانوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے زیادہ تو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن عادل جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جہاں جاتا تھا، اس نے سب کچھ شاہنواز کے گوش گزار کر دیا۔ شاہنواز سارا دن اسے اپنی گاڑیوں میں بھی بٹھائے گھومتا رہتا تھا۔ تھک ہار کر ہی اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ جب شاہنواز واپس گاڑی میں آیا، اسے یوں سوتا دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ چہرے پر بار بار دھوپ پڑ رہی تھی، جسے دیکھ کر شاہنواز کے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ تھاما، اور پھر اس کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھ دیا۔ گاڑی چلا دی۔ یہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ پر قابض ہوتی جا رہی تھی۔ ارحا اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کی رانوں پر سر رکھ کر سوئی رہی، اور پھر کب گاڑی رکتے شاہنواز اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا۔ اسے تو سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ خواب جیسی کیفیت میں وہ بیڈ تک پہنچی تھی۔ جب نیند پوری ہو چکی، پھر ہلکی آنکھ کھلی تو اس وقت اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بار بار آنکھیں بھینچ کر دیکھنے لگی کہ اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ وہ گاڑی میں سوئے ہوئے تھے، لیکن یہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ کمرے میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر شاہنواز شاہ کی تصاویر لگی ہوئی تھی، اور وہ سب اس کے بیڈ پر موجود گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا، شاہنواز موجود نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے خود پر دھیان دیا تھا کہ وہ شخص اس کی اونگ کا فائدہ تو نہیں اٹھا پایا، لیکن سب کچھ نارمل تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی، واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے اس نے دھڑلے سے واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فلک شگاف چیخ ارحا کے حلق سے نکلی تھی۔ وہی شاہنواز جو کچھ دیر پہلے شاور لینے کے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو لڑکی اٹھ کر سیدھا واش روم کی طرف ہی آئے گی۔ اس کی عادت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے واش روم کو لاک کر کے نہانے کے لیے جاتا، کیونکہ اس کے کمرے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، اس لیے واش روم کا دروازہ بھی اکثر نہاتے ہوئے وہ کھلا ہی چھوڑ دیتا تھا۔ مگر شاید آج بھول چکا تھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے شاور کے نیچے کھڑے شاہنواز کو دیکھ کر ارحا کے طوطے اڑ چکے تھے۔ وہ فوراً آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں دیکھا سر، میں تو بس ایسے ہی آ گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ یہاں موجود ہیں۔ وہ جلدی سے واپس بھاگ گئی۔ دروازہ جو کرتا ہوا کھلا تھا، وہ شاہنواز کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ پانی کی بوندوں میں اس کا وجود اور بھی تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے غصے سے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ خوف کے مارے ارحا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے، الماری میں چھپ جائے، بیڈ کے نیچے چھپ جائے، یا پھر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہ جانے وہ شخص باہر آ کر اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ جیسے ہی شاہنواز واش روم سے باہر آئے تو بڑے غصے سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بے حیائی تھی، شرم نہیں آتی تمہیں؟
ایک لڑکے کو نہاتے پا کر سیدھا واش روم میں گھس گئے۔ یہ سن کر وہ تھوڑی گڑبڑا سی گئی، کہنے لگی کہ نہیں سر پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا واش روم میں موجود ہے۔ مگر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے سینے پر ابھی بھی پانی کی بوندیں تھم تھم آ رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا، غلطی تو کی ہے تم نے، اور میں تو ویسے بھی حساب برابر کرنے کا قائل ہوں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ سارا حساب برابر، مگر وہ کیسے ہوگا؟ شاہ نواز کہنے لگا، تبھی ہوگا، تم نے مجھے نہاتے ہوئے دیکھا ہے، ہر پردے سے آزاد، نہ جانے تم میرا کیا کچھ دے چکی ہوگی۔ ہیرا کی نظر شرم سے جھک چکی تھی۔ سچ بات بھی یہی تھی، جس طرح وہ واش روم میں داخل ہوئی تھی اس کے وجود کو ہر لحاظ سے دیکھ چکی تھی اور خوف بھی کھا چکی تھی۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر شاہ نواز اندر ہی اندر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے چہرے پر چھائی سرخی بتا رہی کہ تم میری عزت صاف دیکھ چکی ہو، اور اب میں مزید یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے جس طرح مجھے دیکھا ہے مجھے بھی تمہیں دیکھنا ہے، تبھی میرا حساب پورا ہوگا، ورنہ تمہاری حالت میں نے خراب کر کے رکھ دینی ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ سر پلیز ایسا مت کریں، مجھ سے جو ہوا وہ غلطی سے ہوا، میں جان بوجھ کر نہیں کی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے اور شاہ نواز لب بھینچ کر کہنے لگا، ایک تو تمہارا یہ رونے کا ڈرامہ جو فوراً سے شروع ہو جاتا ہے نا، بند کرو یہ رونا دھونا۔ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر جو رو رہی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ ایک بار پھر اپنے لبوں کو دبا کر خاموش ہو چکے تھے۔ اس کی یہ معصومیت شاہ نواز کے دل کو بار بار تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ ساری معلومات اکٹھی کرنے لگا۔ ارہا نے اسے عادل کے وہ نمبر دے دیے تھے جو اس کے استعمال میں رہے تھے، اور اسی نمبر سے وہ اسے ٹریس کر کے اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ہاں دوسرے شہر میں رہ رہا تھا۔ شاہ نواز اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچا تھا اور پھر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ عادل کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ پولیس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ شاہ نواز نے پکڑ کر اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ کہنے لگا کہ اب تم بچ کر جانے کے لائق نہیں رہو گے۔ تم نے جو کچھ کیا، اب تمہاری زندگی میں جو چیز چلے گی وہ تمہارے 14 طبق روشن کر دے گی۔ عادل بچوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، مگر اسے اس کے کیے کا حساب دینا ہی تھا، اور پھر ساتھ ہی اسے معافی مانگنے کی ویڈیو بھی بنوا لی گئی تھی، جس کے بعد اسے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ عادل پکڑا جا چکا تھا۔ ستیلی ماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ شہناز بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تھانے کے باہر احتجاج ہی کرنے لگ جائیں گی، مگر ان کا اپنا بیٹا غلط تھا، جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ ارہا کا جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ خوش تھی کہ کم از کم اسے اب گھر جانے کی اجازت تو ملنے والی تھی۔ اس روز جب شاہ نواز گھر لوٹا تو گھر میں ایک بار پھر قورمے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس نے قورمہ بنایا تھا۔ بنانے کے بعد وہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی کہ سر آپ نے جو چاہا تھا میں نے کر دیا، پلیز اب مجھے گھر جانے دے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے فلیٹ میں رہ رہی تھی اور شاہ نواز کو تو جیسے اس کی عادت ہی ہو چکی تھی۔ چپ چاپ وہ کھانا کھا رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چھوڑوں گا میں تمہیں تمہارے گھر۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ شاہ نواز کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے سے بھی قاصر تھا کہ یہ سفر ان دونوں کا آخری ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ ستیلی ماں تو یوں تھی جیسے سخت غصے کی کیفیت میں۔ جیسے ارہا نے گھر میں قدم رکھا، شہناز بیگم اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو کر کہنے لگے، تو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آ جائیے نا، اب واپس آنے کی تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی کہ میں اپنے شوق سے نہیں گئی تھی امی، آپ نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بھائی کی وجہ سے پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ مجھے گناہ گار قرار دے رہے تھے، کہہ رہے تھے جب تک میرا بھائی خود کو حوالات میں بند نہیں کرتا تب تک وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے کتنے اذیت بھرے لمحات اس تھانے میں گزارے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے بول رہی تھی۔ تبھی پیچھے شاہ نواز کو دیکھ کر بھی شہناز کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کہنے لگی کہ اچھے سے جانتی ہوں میں، جو عورت ایک دفعہ تھانے چلی جائے تو پھر یہ تھانے والے اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ تیرے ساتھ بھی نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا، اور تم چاہتی ہے کہ میں تجھے اس گھر میں رکھ لوں۔ یقیناً تو نے میرے بچے کے راز کھلوائے ہوں گے
تبھی تو وہ پولیس کے ہاتھ آیا، ورنہ کبھی بھی وہ پکڑا نہ جاتا۔ اس لڑکی کی سزا میرے بچے کو دی گئی ہے۔ میرا بچہ کون سا اسے گود میں اٹھا کر لے کر گیا تھا؟ وہ خود اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن سزا صرف میرے بچے کو ملی۔ شہناز بیگم روئے جا رہی تھی، جبکہ شاہ نواز وہیں پر کھڑا ارہا کو دیکھ رہا تھا۔ ارہا جیسے کمرے کی طرف جانے لگی تو شہناز بیگم نے اسے دھکا دے دیا، کہنے لگی، خبردار جو تُو نے کمرے میں قدم رکھنے کا سوچا بھی، یہ میرا گھر ہے، تمہارا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ چلی جاؤ وہاں سے، ورنہ دھکے مار کر نکالوں گی۔ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی، نہائی بھی ہے کہ نہیں، سارا گندہ موٹا کام کر کے یہاں پر آ گئی۔ میں تمہیں بار بار بتا رہی ہوں، تمہیں اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، انسپکٹر شاہ نواز نے سہارا دے کر اسے تھام دیا تھا۔ شہناز بیگم دروازہ بند کر چکی تھی۔ روتے ہوئے وہ خوف سے بھری نظروں سے شاہ نواز کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، بہت برے آپ، کاش آپ کی اپنی بھی ایک بہن ہوتی، تب آپ کو پتہ چلتا کہ لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اتنے دن تک قید رکھا، جبکہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ میں ویسے بھی آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں بتا دوں گی، مگر آپ نے میری عزت خراب کر دی۔ میری ماں مجھے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے، کہاں جاؤں گی میں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے جو سب کچھ بولی تھی۔ شاہ نواز اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ مزید بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاہ نواز کے کہنے پر اس نے ایک نظر مڑ کر اس گھر کو دیکھا تھا، جس کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر اس دروازے کو دیکھتی ہوئی سیدھا شاہ نواز کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ نواز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے سونا میں کوئی نہیں رہا، میری سوتیلی ماں مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ آپ ایسا کریں، مجھے گاؤں چھوڑ دیں، میں وہیں رہ کر اپنا گزر بسر کر لوں گی۔ سن کر شاہ نواز نے اسے دیکھا تھا، گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، گاؤں میں کون رہتا ہے تمہارا؟ اس کے پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ وہاں پر میری دادی رہتی ہیں، چچا چچی کے پاس رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گی۔ مگر چچی کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے بہانے شہر آئی تھی کہ کسی طرح اپنے خرچے خود اٹھائے گی تو اسے دوسروں کی باتیں بھی نہیں سننا پڑیں گی۔ اگر جب اس نے یہ بات شاہ نواز کو بتائی تو وہ سوچ میں پڑ چکا تھا، کہنے لگا، میں تمہیں ایسے لوگوں میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے پھرے۔ میرا بس چلے تو ان سبھی کو اٹھا کر میں حوالات میں بند کر دوں، کیونکہ یہ سب جیلوں کے ہی لائق ہے، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا۔ اس نے گاڑی واپس اپنے گھر کی طرف موڑ دی اور پھر گاڑی کو ایک بار پھر اس کے گھر کے باہر رکتا دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ مجھے پھر سے یہاں کیوں لے کر آئیں؟ میرا بھائی آپ کے ہاتھ لگ گیا نا، پھر آپ اس لیے مجھے اس گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ شاہ نواز فی الحال تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ کہنے لگا کہ آج رات یہیں رہو، میں کچھ مصروف ہوں، ایک کام ہے کر کے آؤں گا تو پھر تمہیں تمہارے گاؤں بھجوا دوں گا۔ اسے شاہ نواز کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، دل بار بار ڈر رہا تھا۔ گھر کے اندر آ چکی تھی اور شاہ نواز اسے اتارنے کے بعد گھور کر اسے دیکھتا گھر سے باہر چلا گیا، لیکن ارہا کے دل میں یہ شک بیٹھ چکا تھا کہ کہیں یہ شخص اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرنے والا، یہ نہ ہو کہ رات کو جب وہ واپس آئے تو اس کی عزت خراب کر ڈالے۔ پہلے تو اسے بھائی کے ملنے کی کوئی امید تھی اور اب تو بغیر کسی وجہ کے وہ اسے یہاں لے آیا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس کا سانس رکنے لگا، گھر میں سوائے اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے شاہ نواز کے کمرے کی الماری کھولی، جس میں سامنے دراز میں کچھ کیش پڑا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانے کی پوری پلاننگ کر چکی تھے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ان پیسوں کو نکالا، وہ 70,000 تھے۔ اس نے صرف 10,000 ہی وہاں سے نکالے، صرف اور صرف اپنے کھانے پینے اور کرائے کے لیے، اور پھر الماری بند کر کے وہ باہر نکل آئے۔ دروازہ باہر سے بند تھا، خڑوس کہیں کا، پوری پلاننگ کر کے جا چکے ہیں، دروازہ بھی لاک کر کے گئے ہیں تاکہ میں بھاگ نہ سکوں، لیکن میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ اس نے پوری ہمت جمع کر کے اس گھر کی دیوار پھلانگ لی تھی اور پھر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ شام کو جب شاہ نواز گھر آیا تو گھر میں کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن اس کے کمرے سے اس کے کچھ کپڑے گرے ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنی الماری کھولی تو سامنے پیسے بھی
جس ترتیب سے اس نے رکھے ہوئے تھے وہ ویسے موجود نہیں تھے۔ 10,000 غائب تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا، فوراً واپس پلٹا، ارہا کو آواز دینے لگا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ ارہا، تم نے بھاگ کر اچھا نہیں کیا، تم جانتی بھی ہو تم نے شاہ نواز کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور شاہ نواز اب تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ غصے سے واپس مڑا تھا اور اپنی گاڑی کو ایک طرف موڑ دیا۔ اس وقت ارہا بس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بس کچھ دیر بعد ہی چلنے والی تھی۔ بس میں بیٹھی اسے کچھ سکون آیا تھا۔ ایک دفعہ بس گاؤں کی طرف نکل پڑتی تو اسے مزید سکون ہو جاتا کہ وہ اس انسپیکٹر کے چنگل سے بالکل آزاد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد صرف اس کا ایک بیگ ہی تھا جو اس نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ہی بس چل پڑی تو اسے سکھ کا سانس آیا تھا۔ بار بار اسے شاہ نواز یاد آ رہا تھا جس نے اتنے روز تک اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کی عزت اس گھر میں رہتے ہوئے صحیح سلامت تھی۔ اسے وہ پیسے بھی یاد آ رہے تھے جو اس کی الماری سے چرا کر لائی تھی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ لو جی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں چوری نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن اتنے دن میں نے اس کے گھر میں مفت میں اس کے گھر کا جھاڑو پونچھا ہی تو کیا تھا، کھانا بھی بنا کر دیا تھا۔ اتنا مزیدار کھانا تو ریسٹورنٹ سے بھی نہیں ملتا جتنا میں بنا کر اس کو کھلاتی رہی، اس کا پیٹ بھرتی رہی۔ اتنا تو حق بنتا تھا میرا۔ تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے، وہ شہر سے آگے نکل چکے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اب وہ خڑوس اس تک نہیں پہنچ پائے گا اور یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ دوبارہ وہ کبھی بھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائے گی۔ ابھی وہ کچھ دوری پر پہنچ رہی تھی کہ جب ایک پولیس پوسٹ آ گئی اور اس نے بس کو روک دیا۔ ارہا کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بس یہاں پر کیوں رک گئی ہے۔ وہاں پر جتنے بھی پولیس والے کھڑے تھے ان میں سے ایک کا بھی چہرہ شاہ نواز جیسا نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ مگر تبھی ایک پولیس کانسٹیبل گاڑی میں داخل ہوا، ساتھ ہی لیڈی کانسٹیبل بھی داخل ہوئی۔ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا اس بس میں ایک چور ہے جو کہ ایک پولیس افسر کے گھر سے چوری کر کے بھاگ رہی ہے اور اتفاق سے وہ اسی بس میں جا رہی ہے۔ یہ سن کر ارہا کی آنکھیں ایک پل کو پتھر آ گئے۔ وہاں پر جتنے بھی مسافر تھے سب کو وہ چیک کرنے لگے۔ جب لیڈی کانسٹیبل کی نظر ارہا پر پڑی تو فوراً اس نے ارہا کو بازو سے پکڑ کر اڑایا۔ ارہا کے تو سارے حواس گویا ختم ہی ہو چکے تھے۔ رونے لگی، کہنے لگی چھوڑو مجھے، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ چوری میں نے کی ہے؟ بتاؤ، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی پولیس والے کو نہیں جانتی۔ مگر لیڈی کانسٹیبل اسے بس کی سیٹ سے نیچے اتار چکی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل کہنے لگی کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری، تو جی اب صاحب جی ٹھیک کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے گاڑی کی طرف لے کر آئی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے دھکا دے کر گرانے کے بعد گاڑی لاک کر دی۔ وہ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ یہ گاڑی کس کی تھی؟ کون تھا وہ شخص؟ ڈر کے مارے بار بار دروازے کھڑکیاں بجانے لگی تو لیڈی کانسٹیبل نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں ہتھ کھڑی لگانا پڑے گی، ایسے تمہارے اندر ہاتھ ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ مگر ارہا فوراً کہنے لگی جانتی بھی ہو تم کون ہوں میں، اور کسے تم نے پکڑا ہے؟ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں معطل کروانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ لیڈی کانسٹیبل دیدے پھاڑے اسے دیکھ کر کہنے لگی کیوں؟ کون ہے تمہارا شوہر؟ کس کے نام کی دھمکیاں دے رہی ہو مجھے بی بی؟ وہ فوراً کہنے لگی کہ تم نے انسپیکٹر شاہ نواز کا نام سنا؟ میں انسپیکٹر شاہ نواز کی بیوی ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہارا حال بے حال کر دیں گے، وہ مستحکم انداز میں بولی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کہنے لگی اچھا تم شاہ نواز صاحب کی بیوی ہو۔ تبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ گھبراہٹ زدہ ارہا نے جب اس طرف پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس سینے میں تھم گیا، کیونکہ سامنے سیٹ پر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انسپیکٹر شاہ نواز خود تھا۔ اور پھر زن کی آواز کے ساتھ گاڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھ چکی تھی۔ کتنی دیر تو ارہا کچھ بول ہی نہ پائی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کیوں پکڑوایا؟ مجھے واپس جانا ہے، آپ مجھے کڈنیپ کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ نواز اگلی لمحے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھا کر اس کا بازو پکڑ چکا تھا اور غصے سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ارہا، تم نے میرے گھر سے بھاگ کر اور چوری کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، اور اب ایک پولیس والے کے گھر سے چوری کرنے کی سزا تمہیں حوالات میں ملے گی۔ تم نے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی،
تم پر احسان کیا، مرد ہوتے ہوئے بھی تم پر کبھی ایسی ویسی نگاہ نہیں ڈالی۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ تمہارے خوبصورت گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر بار بار میرا دل بہکتا تھا کہ ان پر جھک جاؤں، ان پر شدتیں لٹا لٹا کر انہیں سرخ کر دوں، تمہارے نازک وجود پر شدت کی مہر لٹا کر تمہارے فگر کو بھرپور اور نمایاں کر دوں۔ لیکن میں خود پر کنٹرول کیے رکھا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم اس قابل نہیں ہوئی کہ انسپکٹر شاہ نواز کو برداشت کر سکو۔ لیکن شاید میں غلط تھا، اب تم حوالات میں رہو گی، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایرا کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی تھانے دار تھے وہ جس نظروں سے اسے دیکھتے تھے وہ اچھے سے جانتے تھے۔ اس کا وجود تھر تھرانے لگا، وہ کانپنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے صرف بس کرایہ لیا تھا، یہ پیسے اپنے واپس رکھ لے، میں نے اس کے علاوہ اور کوئی چوری نہیں کی، پلیز مجھے تھانے میں چھوڑ کر آئیے گا، میں معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہاں مت چھوڑیے گا۔ وہ رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور شاہ نواز بڑی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کہنے لگا اپنی سزا خود سوچ لو، کیونکہ اگر میں نے تمہیں سزا دی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، بیڈ سے اٹھنا محال ہو جائے گا تمہارا۔ ارہا کافی سہم چکی تھی۔ جب گھر پہنچے وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے کر آیا تھا اور لانچ میں اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ صوفے پر جا کر گری تھی، اس کا دوپٹہ پیچھے گر چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے شاہ نواز کو دیکھنے لگی۔ شاہ نواز کہنے لگا بتاؤ کیا سزا دوں تمہیں؟ میرے گھر میں چوری کی تم نے اور پھر زبردستی اس قید خانے سے فرار ہونے کا سوچا تم نے، بغیر میری اجازت کے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ وہ جھک کر اس کے قریب آیا تھا، اس کی سانس اس وقت ارہا کے چہرے پر نچھاور ہو رہی تھی۔ ارہا ہڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے، لیکن پلیز میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا مت کیجیے گا، میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ بھی نہیں، آپ اس کے علاوہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اس کے علاوہ پھر بچا ہی کیا ہے کچھ کرنے کو؟ تم نے شرط رکھ دی، یہ رکھ دیا۔ ارہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگا اچھا بتاؤ کیوں بھاگتی تھی یہاں سے؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں کیا لگتا ہوں؟ اتنے دنوں سے میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو اب میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں گا؟ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ڈر تھا کہیں آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، آپ تو پولیس والے ہیں، پولیس والے اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تلخی سے مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ ہر پولیس والا برا نہیں ہوتا، کچھ میرے جیسے ہینڈسم، اچھے اور شریف بھی ہوتے ہیں، اگر مجھے کچھ غلط کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، اور میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان تھا، لیکن شاید میں تم سے محبت کرنے لگا، سوچا تھا کبھی محبت نہیں کروں گا، لیکن اب ہو گئی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ شاہ نواز کے الفاظ ارہا حیرت سے سن رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی زندگی اتنا بڑا پلٹا کھا سکتی ہے۔ شاہ نواز کو لگا تھا کہ شاید اس کے اگلے جملے یہی ہوں گے کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن فوراً پھر وہ اس سے دور دھکا دے کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اچھا کتنی لڑکیوں کو آپ یہ کہہ چکے ہیں، بتائیں، نہ جانے مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ آپ کا چکر ہوگا، اور اب میرے ساتھ بھی آپ یہ چکر چلانا چاہتے ہیں؟ شاہ نواز کی اس بے وقوف لڑکی پر شدید قسم کا غصہ آیا تھا، کہنے لگا تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے تو لگا تھا تم بڑا رومانٹک سا جواب دو گی، مگر شاید اب تمہیں سزا دینی پڑے گی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لایا تھا، کمرے کا دروازہ بند کرنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ جانتا تھا اس گھر میں سوائے ان دونوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ارہا کا سانس رکنے لگا جب اسے بیڈ پر دھکا دے کر گرانے کے بعد خود اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ارہا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی پلیز کچھ مت کیجیے گا، مگر وہ جھکتا ہوا سیدھا اس کے لبوں پر آیا، اور اگلی لمحوں وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، بڑی شدت سے اسے چومنے لگا۔ ارہا کا سانس وہیں پر رک چکا تھا، اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا، اس کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور پھر بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ شاہ نواز جو صرف اسے ڈرانے کے لیے ایسا کر رہا تھا، وہ خود پر بڑی مشکل سے صبر کیے ہوئے تھا، وہ بس اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ بالکل بے جان بے سود ہو گئی تو وہ گھبرا گیا، فوراً اس سے خود کو الگ کیا اور اس کے گال تھپ تھپا کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔
لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ اس نے اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا تھا۔ پانی کی چھینٹیں منہ پر مارنے لگا۔ ارہا گھبراہٹ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اسے لگا وہ اپنے بستر پر سو رہی ہے، مگر آنکھیں کھولتے اس کی آنکھوں کے سامنے شاہ نواز کا چہرہ تھا۔ وہ اس کی گود میں لیٹی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دوبارہ اپنی آنکھیں بھینج لیں۔ اس کی حرکت پر شاہ نواز بلند بانگ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر ہیرا نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ ہنستے ہوئے کافی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اب اچھے ہیں یا برے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا کہ مجھے کوئی اچھا شخص بھی مل سکتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک میرے ساتھ ہمیشہ برے لوگوں کا یہ واسطہ پڑا ہے، جن لوگوں نے صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے میرا جی بھر کر استعمال کیا۔ لیکن آپ پر میں یقین نہیں کر پا رہی، آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ؟ اسے دوبارہ سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے آیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اب میرے لیے خود پر کنٹرول کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں بغیر کسی رشتے کی تم پر اپنی محبت نچھاور کر بیٹھوں، جو دنیا والوں کی نظر میں گناہ سمجھا جائے گا۔ اس وقت ارہا کے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے وہ اس نکاح کے لیے رضامند ہو چکی تھی۔ اگلی روز شاہ نواز اس سے نکاح کر چکا تھا۔ دلہن کے خوبصورت لال جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی تھی جب شاہ نواز کمرے میں آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بڑے پیار سے اس کا چہرہ اٹھا کر کہنے لگا کہ اگر تم اجازت دو گی تو ہی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں میں، نہ ہو کہ تم ابھی تک مجھے شکی نگاہوں سے دیکھو اور میں محبت سمجھ کر تمہارے قریب آ جاؤں۔ لیکن ارہا بھی اس کی یہ باتیں سن کر اس کی جانب مائل ہو ہی چکی تھی۔ اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تھا، اگر سچ میں شاہ نواز اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا تو بغیر رشتے کے بھی تو کر ہی سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے اپنی عزت بنانے کی؟ شاہ نواز کو جس طرح وہ گھور کر دیکھ رہی تھی، اس نے سمجھا کہ شاید ابھی اور اپنی محبت کا اظہار کر دے گی، لیکن اگلے لمحے وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میں کھانا اچھا بناتی ہوں، ہے نا؟ میرے ہاتھ کا کھانا آپ کو پسند آ گیا، مجھے سیلری نہ دینی پڑے اس لیے آپ نے مجھ سے شادی کر لی، بیوی کے روپ میں ایک نوکرانی مل جائے گی، ہے نا؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر ایک پل کو شاہ نواز اسے دیکھتا رہا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اگلے لمحے میں وہ اپنے لب بھینج کر اٹھا اور الماری کا دروازہ زور سے کھولا۔ ارہا ہڑبڑا سی گئی کہ اس کے پاس جتنے پیسے گھر میں پڑے ہوئے تھے ساری گڈیاں اس نے نکالی اور لا کر بیڈ پر اس نے ارہا پر نچھاور کر دی۔ کہنے لگا، یہ لو، سب تم رکھ لو، پتہ نہیں تم ہمیشہ الٹی باتیں کیوں کرتی ہو، میں تمہیں کیا سے کیا سمجھ رہا ہوں اور تم، یہ لو سارے پیسے رکھ لو، اس گھر کے کاغذات بھی اپنے پاس رکھ لو، چاہے تو مجھے بھی خرید کر اپنے پاس رکھ لو، لیکن ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ ارہا اسے یوں دیکھ کر پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی اور دھیرے دھیرے کمرے میں اس کی ہنسی گونجنے لگی۔ شاہ نواز اسے دیواروں سے ٹیک لگائے کھل کر ہنستا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کافی پیاری لگ رہی تھی اور پھر اگلے لمحے آگے بڑھ کر شاہ نواز کے سینے سے لگ گئی۔ اب کے بعد شاہ نواز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو اس کے قریب آئے گی وہ اس لڑکی کو شاید سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ ابھی تک وہ لڑکی کسی خواب جیسی تھی۔ وہ فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا کر بیڈ پر گر گیا اور وہ اس کے اوپر ہی گری ہوئی تھی۔ کتنی دیر دونوں محبت بھری باتیں کرتے رہے اور پھر شاہ نواز کمرے کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے ارہا کو ہر پردے سے آزاد کیا۔ وہ نرم و نازک سی مومی گڑیا اس کی پناہوں میں مچل رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر شدتیں لٹا کر اسے پوری طرح سے اپنا بنا چکا تھا۔ یہ رات اور آنے والی زندگی حسین تھی۔ شاہ نواز کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ اپنی محبت اس کے وجود پر لٹاتا رہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔